अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कर्ब व बला के वाक़ियात तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तकरीर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो मदीने शरीफ से लेकर कर्ब व बला तक आपका सफ़र कैसा रहा और कब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीने शरीफ को छोड़ा और मक्के में तशरीफ़ लाए, फिर मक्के से कर्ब व बला की सरजमी पर पहुँचे, क्यों पहुँचे, किस वास्ते आपने मदीने को छोड़ा है, सारा वाक़या इस वीडियो के अंदर आपको नज़र आएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बेहतरीन अंदाज में किया है। आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। और वो रात भी आ गई जब रसूलुल्लाह का ये अजीम नवासा मदीने से रुखसत हो रहा है, जहां उनकी पैदाइश हुई। 4 हिजरी शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना था जब इमाम हुसैन मदीने में पैदा हुए थे। उस दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई थी। और पता है, आपकी विलादत से पहले हुजूर की चची उम्मुल फजल, हजरत अब्बास की बीवी हजरत उम्मुल फजल, ये आई थी, ख्वाब देख करके डर करके आई और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही अजीब ख्वाब देख करके आई हूं, मुझे डर है। कहा, क्या देखी हो? कहा, बयान करने से मुझे डर लगता है। कहा, बताएं तो सही ख्वाब क्या है? तो चची उम्मुल फजल ने कहा था, मैंने कल ख्वाब में देखा आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया और मेरी गोद में गिरा है। हुजूर ने फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, फातिमा के घर बेटा पैदा होगा और वो परवरिश के लिए तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। और फातिमा का बेटा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसको अपने जिस्म का टुकड़ा कहा, वो मदीने में परवान चढ़ा है और मदीने में आंखें खोली हैं, खुतबे रसूल को सुना है। हसीन परवरिश है सहाबा की झुरमुट में। माँ फातिमा ज़हरा और बाप हैदर करार, नाना रसूलों का सरदार। इस अजीम जवान को मैदान में उतरने के लिए अब जो वक्त आया, वो अजीब इत्तेफाक था कि अपना शहर छोड़ना हुआ। इमाम हुसैन कहते हैं, मेरे नाना ने फरमाया था कि हर नबी उस जगह दफन होता है जो जगह उसे सबसे ज्यादा महबूब होती, लिहाजा सैयदुल अंबिया जहां दफन है तो मदीना उनको सबसे ज्यादा महबूब है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, ए हुसैन, रसूल का जो सबसे महबूब इलाका है वो मुझसे छूटा चला जा रहा है। इमाम हुसैन अपने खानदान को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर आए और आते साथ रो पड़े। कहा, नाना जान, ये वही शहर है जहां मैं आपके कंधों की सवारी करता था। यहाँ के दर दीवार गवाह हैं और यहाँ मौजूद लोग भी गवाह हैं कि आपसे जो मेरी मोहब्बत थी या मुझसे जो आपकी मोहब्बत थी, इसके किस्से मशहूर हैं। लेकिन आज मैं मदीने से रुखसत हो रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे कोई जायदाद बनानी है, सिर्फ इसलिए कि आपके दीन पर कोई आंच आने ना पाए। इमाम हुसैन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर से इजाजत लेते हुए निकले थे। मदीने वाले कहते हैं, वो अजीब समा था कि मदीने वाले देखते रह गए। अहले बैत का काफिला जब निकल रहा था, इसमें हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे, बेटे, बेटियां, बहन और कई लोग शामिल थे। ये काफिला बाद में बढ़ता चला गया, लेकिन मदीने से निकलने वाले काफिले में इतने थे। और फिर इमाम हुसैन अपनी वालिदा माजिदा सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की कब्र के पास आए और बेइख्तियार रो पड़े, अपनी माँ को आखिरी मर्तबा सलाम कह रहे थे। मदीने वाले कहते हैं कि हुसैन का जाना हमने देखा था, हुसैन वापस मदीने कभी ना आए। और मदीने वाले रोकते रहे कि हम आपकी बैत भी करेंगे और आपकी हिमायत भी करेंगे, आप मदीने से न जाएं। कई लोग आपके जुब्बे को थाम कर पकड़े हुए थे। कहा, हम आपको चलता फिरता देखते हैं तो रसूलुल्लाह की याद आती, हम आपको यहां महसूस करते हैं तो हमें नबी पाक की खुशबुएं महसूस होती हैं। आप अगर मदीना खाली करके जाएं तो हमें बताएं, रसूलुल्लाह के घर में आप बचा कौन? आपके भाई शहीद हो चुके, इमाम हसन, आपके बाप भी नहीं है। रसूलुल्लाह के घर की एक निशानी आप हैं और आप जा रहे हैं और अपनी औलाद को भी ले जा रहे हैं। क्या मदीना रसूलुल्लाह के घर से खाली हो जाएगा? अगर रसूलुल्लाह का घर यहां नहीं है तो फिर किसका घर रहेगा? मदीने वालों की वहां पर जो बेहताबी थी, आहो फगां थे, यहां तक कि वो लोग लड़ने को तैयार हुए और तलवारें निकाल चुके थे। कहा, हुसैन इब्न अली, हमारी तलवारें हैं, आपके साथ हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं, आप ना जाएं। इमाम हुसैन ने एक ही जुमला कहा, मैं रह तो जाऊंगा तुम्हारी बातों पर, लेकिन कल को जो अय्याश लड़का बैठा हुआ है तख्ते खिलाफत पर, यानी यजीद, ये मुकाबले के लिए मदीना भी फौज भेज देगा और हरम रसूल को मैं मुसलमानों के खून से रंगीन नहीं कर सकता। नबी पाक का शहर मेरी वजह से खून आलूद हो जाए, मुझे गवारा नहीं। मैं मेरे नबी पाक के शहर का हद दर्जा एहतराम करता हूं, मुझे जाने दो। ये काफिला मदीने वालों की आंखों से ओझल हो गया। मदीने वाले कहते हैं, रातों की नींद गायब हो गई, हमारा चैन और सुकून गर्क हो गया। हम अहले बैत के उस घर पर आते थे जो रसूलुल्लाह के हुजरे से लगा हुआ था, जहां कभी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रहा करती थी। हज़रत फातिमा का वो मकान जो आज रसूलुल्लाह की जालियों के अंदर आ गया है। अहले मदीना कहते हैं, उस घर के अतराफ हम घूमते थे, इसलिए कि हमें पता है उस घर की तारीख, कि हुजूर अगर उस घर के अंदर बैठे होते और कुरान उतरना होता तो जिब्राइल दरवाजे पर खड़े होकर पहले इजाजत लेते, फिर घर में आते थे। दूसरी जगहों पर जिब्राइल अमीन बराह रास्त हुजूर पर वही लेकर आते थे, आयतें लेकर आते, लेकिन जब फातिमा ज़हरा के घर में हुजूर होते थे तो जिब्राइल इजाजत लेकर आते थे। अहले मदीना कहते हैं वो घर खाली हो चुका था,
اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا. اہل بیت نبوت کا یہ گھرانہ, رسول اللہ کا یہ خاندان سب چل پڑا تھا. مدینے والے کہتے بھی تھے کہ کیسا وقت آ گیا کہ آج نبی پاک نے جس مدینے کو عظمت کا بلند مقام دے دیا, اس مدینے میں ان کے ہی گھر کے لوگ رہنے کے لیے آج پریشان کیے جا رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں, اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے. امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت نکل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. شعبان المعظم کا مہینہ تھا, تقریباً 4 تاریخ تھی جو حضرت امام حسین کی پیدائش کی تاریخ. جب تقریباً 4 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, مکہ والوں نے شاندار استقبال کیا. عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے, عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے. انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینے سے سلامتی کے ساتھ, اہلاً و سہلاً مرحبا, آپ کے لیے مبارکبادی ہو. ولید بن عقبہ سے, مروان بن حکم سے, یزید سے آپ نے جان بچا لی, اب امن و امان میں آپ رہیں. مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہا تھا. لیکن برا ہو ان کوفی شیعوں کا. شیعان علی ایک جماعت ہے جو بعد میں چل کر شیعہ کہتے ہیں نا, شیعہ کا مطلب حمایتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی, شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا, جو کوفہ میں رہتے تھے برسوں سے, حضرت علی کے زمانے سے تھے, کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا. اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں, اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. تب پھر امام حسین بھی گئے تھے. تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا. اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ خلیفہ یعنی حکومت کر رہے تھے, اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں, آپ آ جائیں. امام حسین نے منع کیا, کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں. تو حضرت امام حسین گئے نہیں, امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے, آپ آ جائیں. آپ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا, تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی. کوفہ عراق کا ایک شہر ہے, عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے, اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا. اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے. اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے, دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹھا ہے, تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا, ہاں رسول اللہ کے نواسے علی بن ابی طالب کے بیٹے, ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں. اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے, ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے, اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا, پورا عرب بیعت کر لے گا, اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے. تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق, اور پھر سارے لوگوں نے مل کر کے خط لکھا امام حسین کے نام پر. عبداللہ بن صبح حمدانی نام سے ایک شخص تھا, اس کے ہاتھ میں خط دے کر بھیجے جس میں کوفہ کے بڑے رئیس اور ذمہ دار جو لوگ تھے, وہاں کے جو سردار تھے, ان کی دستخطیں تھیں, ان کی مہریں لگی ہوئی تھیں. یہ خط رمضان کی 10 تاریخ کو آیا. کہاں؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں امام حسین کے پاس یہ خط آیا تو امام حسین نے دیکھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا, کوفہ والوں نے لکھا تھا, اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, حضور کی صلاۃ و سلام کے بعد کہا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا, اور ان کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر شخص بیٹھا ہے, لہذا ہم اس کی عمارت اور اس کی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے. اے علی کے بیٹے حسین, آپ تشریف لے آئیں, ہمارے سر پر کوئی امام نہیں ہے, آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. یہ خط کا مضمون تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حرم کعبہ میں اس خط کو پڑھا, اس کے بعد لوگوں سے پوچھا, اب سنیے, کوئی ایک شخص نے بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا. جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کوفہ والوں کی بات پر کبھی یقین نہیں کیا جا سکتا, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں, یہ غدار لوگ ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. آپ کے باپ کو بھی کوفہ میں شہید کیا گیا, آپ کے بھائی کو بھی شہید کیا گیا ہے, اب آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مت جائیں, مکہ آپ کے لیے امن و امان کے ساتھ. حضرت امام حسین نے ان خطوط کو نظر انداز کر دیا. لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے, اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے, اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے, کوفہ والوں کے حالات بتائے. امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تب پھر صحابہ نے وہی بات کی, کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں, طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں, کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں, آپ مت جائیں. دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے. رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا, تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا, اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی, اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی, کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی, اس کو امیر کیسے بنایا, تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین, ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا, مگر انہوں نے انکار کیا, تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی. یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے. بہت سارے لوگ آج ہمیں
یوں بولتے ہیں پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے۔ میرے عزیزو، تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے، تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی، یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے۔ تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہ رکے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور عام بات نہیں ہے، عام بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہے نا، امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے۔ یہ محبت کی لڑائی ہے، دشمنی کی نہیں، کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا، اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کے مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1000 لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل جو ہے، یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے۔ بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر، ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے۔ ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والوں، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے۔ تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا، اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے؟ کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں۔ انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو، عزیزان میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو۔ حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے، حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا۔ یزید زور سے، طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا، اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی، ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ
کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے۔ ہاں مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا، اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ایسی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے ہمارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا۔ روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو، ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے، اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے۔ اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، عینی گواہ بھی تھے، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ، مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ، امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے، میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے، انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا۔ یہ خط تو آیا لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں، یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، اس کو اتار دو، حالانکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کو اتار دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایت ہی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا، اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا جو زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا، اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھی۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے۔ عبید اللہ بن زیاد جیسی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا، کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا، کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے، رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے، روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اب وہ آنے والے۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا ہے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے۔ اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا، برہمی کا اظہار کیا، لوگ چلے گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے، کوفہ والے بس جیدڑ بھپکی سے ڈر گئے، عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے، اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا، کوفہ کے جتنے قبیلے تھے، خاندان تھے، ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے، خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا، ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا، اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی، اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے۔ ایسے سخت احکامات دیا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ سارے سردار ڈر گئے، جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے، اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی۔ امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے، عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے، وہاں سے آپ ہجرت کر گئے، وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں، تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں، ہانی بن عروہ، ان کے گھر گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں، ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک
ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا. رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا. اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں. اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے. اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں. ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں, کچھ بدلے تو کیا ہوا, کچھ تو موجود ہیں, امام حسین کو آنا چاہیے. دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں, آپ تشریف لائیں. دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو. لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد. یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر, وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے. کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا 3,000 درہم یا دینار. کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے. اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا. تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے, ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا. یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے. تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہے, میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں, محب ہوں, میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے. وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں, لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے. اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے. آؤ میں تجھے ملاتا ہوں. حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں. اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے, ملتے تھے, جاتے تھے. انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا, جا کر 3,000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں, مجھے آنے کی اجازت ہو. تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی. دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا, کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں, کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا. اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا, ساری جاسوسی کرتا تھا. اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بہت سارے لوگ اس طرح کے. اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں. ان کو منافقین میں شمار کیا گیا, منافقین میں شمار کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے, اس قدر ناراض. صرف ایک صحابی کی بات بیچ میں بات آئی, عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں. میں ممبئی کے ایک علاقے جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی, نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی. ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے, وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے, ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے, پولیس کو ٹپ دینا ہے, اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے. اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ٹوپی ڈالتے ہیں, یہی کاروبار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے. یا ہوگا 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے. وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے, تمہارا ہی نمبر ہو. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث, وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک صحابی حضرت ابو لبابہ, یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو, میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے. لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا, یہ رسول اللہ کا راز ہے. لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے, یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا. پرانی دوستی تھی, بچپن کی دوستی تھی. کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں, کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا, ہرگز نہیں بتاؤں گا, اللہ کے رسول کا راز ہے. تو ان پر پریشر ڈالنے لگے, پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے, بچپن کی دوستی ہے, کچھ تو بتاؤ, اچھا اشارہ تو بتاؤ. میرے عزیزوں آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے, تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے. اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے. دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی, حضور نے بلایا, پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو. تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا, کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے. حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے, لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا. میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا, انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا, میں نے اشارہ کیا تھا بس. جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. حضور پاک نے فرمایا
मुकम्मल तौर पर अबू लुबाबा का बाइकाट करो, कोई सलाम भी नहीं करेगा, मुसाफा भी नहीं करेगा। हजरत अबू लुबाबा के मुतालिक इतना सख्त हुक्म हुजूर ने फरमाया। और आज भी मदीने तैयबा मस्जिद नबवी जाओगे, वहां सुतूनों में, मस्जिद के अंदर जो सुतून है ना, उन सुतूनों में एक सुतून हजरत अबू लुबाबा के नाम से है। अबू लुबाबा ने क्या किया, अपनी बीवी को बुलाया और कहा अब मैं जीने के काबिल नहीं हूं, मुझे इस कमरे से बांध देना जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो। उनको रस्सी से उनकी बीवी बांध कर चली जाती। हद तो ये है, वो मदीने वाले कैसे थे, सहाबा तो देखते थे उनको नमाजों के वक्त खोला जाता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, फिर रस्सी से बांध दिए जाते, खाने के वक्त हाथ खोलते, उनकी बीवी भी कुछ पूछो तो मुंह फेर लेती, कहती रसूलुल्लाह ने मना किया, तो उनसे सलाम भी नहीं किया जा सकता, कलाम भी नहीं, जीने का हक है इसलिए खाना दिया जा रहा है। बीवी तक नहीं बात करती थी। हजरत अबू लुबाबा पर यह दिन एक दिन दो दिन का बाइकाट नहीं, तकरीबन 33 दिन तक चला। हुजूर नमाज पढ़ाते थे लेकिन उनसे मिलते नहीं थे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा का ऐलान फरमाता है, हुजूर पर वही आती है जिनसे ये गलती हो गई है रसूल, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। हुजूर अपने हाथों से रस्सी खोलते हैं। ये बात बीच में आई है तो इसलिए मुझे अर्ज करना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों की जासूसी करना, इनकी खबरें ले जा करके बड़े ओहदेदारों को बताना, टिप देना, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारा, चंद जराइम में पुलिस तुम्हें माफ कर देगी, इतना ही है, कुछ नहीं है। इज्जत हासिल करो अल्लाह की बारगाह में। होना तो ये चाहिए कि अपनी कौम और अपनी जमात के मुतालिक पहले तो हालात ऐसे होते थे कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दूसरों को हमारी जमात के हमारे मोहल्ले में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, इत्तेहाद होता, यूनिटी होती है। आज हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जासूसी वो करे, उसकी जासूसी ये करे, जासूसी में पूरी जिंदगी गुजर जा रही। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे। और कुरान का 26वें पारे की यह आयत भी याद रखो, अल्लाह ने फरमाया इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, अल्लाह फरमाता वला तजस्ससू, लोगों की जासूसी मत करो। और जो जासूसी करता है मोमिन के लिए, या ग़ीबत करता है उसके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मैं उन सबसे कहूंगा जालिमों, मुर्दा खाने वालों, तौबा कर लो, अभी दिन बाकी है, अभी दिन बाकी है। तुमने जिन लोगों को जलील करने के लिए, आज तख्त पर बैठे हुए लोगों की रजामंदी हासिल करने के लिए मुसलमानों की खबरें ले जाकर पहुंचाते हो, दिन बदलेंगे, वक्त बदलेगा, फिर तुम्हारी हालत ऐसी होगी, न तुम अपनी कौम के होगे न किसी और कौम के होगे, तुम्हें मुनाफिकीन में शुमार किया जाएगा। तौबा कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील की खबरें पहुंचाने वाला वो माकल गुलाम, उसके साथ यही हुआ 3000 दिरहम देकर के नजराना और सारी रिपोर्टें लाकर उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास पहुंचाता था। उबैदुल्लाह बिन जियाद सारी बातें सुनता रहा और हानी बिन उरवा को एक दिन बुला लिया। कहा, हानी बिन उरवा से उसके पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन हानी बिन उरवा जब से वो आया था मिलने नहीं गए थे। बुलाया अचानक गवर्नर हाउस पे, कहा क्या बात है हानी बिन उरवा, हमसे मुलाकात नहीं कर रहे हो। कहा मैं बीमार था इसलिए नहीं आया। कहा बीमार नहीं, तुम तो फितनों में मुब्तला हो, अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फितना करने का घर को अड्डा बना रखा है, मुस्लिम बिन अकील को तुम सहारा दिए हुए हो, रोजाना प्लानिंग करते हो अपने घर में और खिलाफत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उभार रहे हो। हजरत हानी बिन उरवा ने कहा ऐसा तो नहीं कर रहा मैं। तो उसने वो गुलाम को सामने पेश किया, कहा इसको पहचानते हो। कहा हाँ ये तो मुहिब्ब अहले बैत है। वो माकल बिन यसार जो गुलाम था, उसने कहा मैं कोई मुहिब्ब अहले बैत नहीं, मैं उबैदुल्लाह बिन जियाद का सिपाही हूं, मैं इनकी तरफ से आया करता था। हानी बिन उरवा देखकर दंग रह गए। मुसलमान को अगर किसी ने डंक मारा है तो दूसरा मुसलमान ही मारा है। अक्सर यही हुआ है तारीख में, जब तक अपना कोई घर का भेदी नहीं होता तब तक तो कोई दुश्मन हम पर गालिब नहीं होता। पूरी तारीख में देखें आप, यही होता रहा है। हानी बिन उरवा ने कहा तो अब ये तेरी जासूसी थी, तो सुन ले, हकीकत बात यह है मुस्लिम बिन अकील खुद आए हैं मेरे घर और वह अहले बैत से हैं, मैं उनको मना नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने घर में रखा हूं। मुस्लिम बिन अकील की अभी ये बात चल रही थी, कूफा में ये बात गर्दिश करने लग गई कि वो कबीला बनी मुज़इज के थे, एक कबीला था बनी मुज़इज, उस कबीले के हानी बिन उरवा सरदार थे, मशहूर हो गई, हानी बिन उरवा का कत्ल हो गया, उनको मारा गया। तब सारे उनके खानदान के लोग और सब के सब जमा हो गए। ये तादाद भी करीब 12,000 की थी। इमाम मुस्लिम बिन अकील उसमें बाहर निकल करके आ गए, कूफा के जितने लोग हैं उनको लेकर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया, सबको बाहर जमा कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हानी बिन उरवा के कत्ल के बारे में हम इब्ने जियाद से बदला नहीं लेंगे। कूफा वाले नारा लगाते हुए आ गए। ये वक्त भी ऐसा था, इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते तो पूरे गवर्नर हाउस को तबाह कर देते, लेकिन जब 12,000 लोग आए थे तो इब्ने जियाद ने क्या किया, हानी बिन उरवा को उसने कत्ल नहीं किया था, घर वहीं गवर्नर हाउस में कैद करके रखा था, बूढ़े साहब ही थे, उनको पकड़ करके छत पर लाया गया और ये जोर जबरदस्ती उनसे कहा गया अपने कबीले वालों से कह दो वापस चले जाएं, अपने कबीले वालों से कह दो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना हानी बिन उरवा तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। हानी बिन उरवा छत पर आए और ऐलान किया है लोगों मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मारा गया, लेकिन बात यह है फितना और फसाद हो रहा है, तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या है बनी मुज़इज के लोगों, तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानी बिन उरवा का वो दोस्त है, तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ। हानी बिन उरवा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहां पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा।
قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے. یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے. عشاء کی 12,000 لوگ تھے. رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے. صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے. 3 لوگ باقی رہ گئے. تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے؟ 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں. یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا. امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ سارے چھوڑ کر چلے گئے. لیکن ہوا کیا؟ سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر. پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے, دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں. اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے. کوفہ والے گھر بند کر دیتے. ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا, یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں, ہمیں مار ڈالے گا. امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے, پھرتے رہے. دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا, کوئی دروازہ نہیں کھولا. بھوکے اور پیاسے کوفہ میں. یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا. عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی. ایک عورت تھی طوعا نام کی, وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی. امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے, میرے گھر میں رک جائے, چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے, میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی, لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی, آپ آئیں میرے گھر. امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے. طوعا, یہ عورت بڑی جانثار تھی. اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا. اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا, کچھ نہیں. ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں, کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو. ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں, مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا. اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی. ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے. ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے. صحابی رسول ہیں, بوڑھے صحابی تھے, 80 سال کی عمر تھی. جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے, چیختے تھے, کوئی ہے, کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے, کوئی رسی تو دے دے, میں کسی سے حفاظت کر لوں. ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں. یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا. جب انہوں نے سخت جملے کہے, اے عبید اللہ بن زیاد سن لے, میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے, اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید وہ سب سے بڑا دجال ہے, کذاب ہے. اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا. صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا. میرے عزیزوں, یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی, اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے, اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے, ان کا قتل ہوا. پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کہیں مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ. یہ حالات ہوتے رہے. اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے. اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث, وہ ابن زیاد کے درباری تھا, فوجی تھا. اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو, لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے, مانے گی نہیں, وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی, مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کریں. تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو, کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا. تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے, ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے, تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے. تو باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا, اس دن پر مجھے افسوس ہے, اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے. نہیں, در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے, میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے. مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے. اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی. اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی. کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا. اور یہ 10-12 کیا, یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے. مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح, کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا. آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل, سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن, طوعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت, جانثاران اہل بیت کی خاتون, مجھے تھوڑا پانی دے دے, میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی, ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں خون پورا اس پانی میں گرتا. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے, پانی نہیں پیا جا سکتا, خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا, کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے, خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے, میں حرام پانی آخر وقت نہیں پی سکتا. تیسری مرتبہ لایا گیا, تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی. آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں ہے,
امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا؟ محمد بن عاشا سفرا نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں۔ ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو۔ اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا، عرب میں یہ دستور تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا۔ جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دی۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے۔ آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری۔ کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا۔ اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل تم کو اتنی فکر ہو گئی، تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ۔ مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا میں نے وہ پھینک دیا ہے، شراب کی بات کرتا ہے؟ شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے۔ یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی۔ ابن زیاد نے جیسے کہا مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے۔ مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تو جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے۔ یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں۔ عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا، جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا، آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا۔ لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے، ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں دنیا کا یہ دستور ہے، کیسر و کسرا دیتے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے، یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی، کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ۔ امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے، بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے، میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں، اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں۔ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا، جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی کسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزو ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے، ان کے محب تھے، ان کا قتل ہوا، مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا، اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا۔ اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی، ہڈیاں توڑی گئی تھی، اتنا ہی نہیں، مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا۔ کوفہ والے دیکھتے رہو، جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا، جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے۔ میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں اس واقعے کو بار بار یاد کرنا،
मॉब लिंचिंग ये आज की तारीख नहीं है, कोफा वालों ने बहुत पहले शुरू कर रखा था। आज के ये कुत्ते भेड़िए जब किसी मुसलमान पर हमलावर होते हैं और मार मार करके गोश्त के नाम पर, गाय के गोश्त के नाम पर, पता नहीं किस किस चीज के नाम पर, क्या हमारे मुल्क में ये हालात नहीं होते? पहलू खान, जुनैद खान, पता नहीं कितने ऐसे नौजवानों को बेगुनाह मार दिया गया मॉब लिंचिंग के जरिए। और कभी किसी को गिरफ्तार करके जबरदस्ती उनको मार करके ये कहा जाए बोलो हमारे भगवान का नाम। ये सब जो हालात हुए, और फिर ये कुत्ते जालिम करते क्या हैं, वीडियो बना करके उसको वायरल करें और मुसलमान भी शेयर करते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं। और ये उनका मकसद ही है कि तुम्हारे दिलों में दहशत पैदा की जाए। अरे इनके साथ अगर ऐसा किया जाए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर दें, फिर होगा क्या? टोपी छुपा कर घूमो, दाढ़ी छिलाकर घूमो। नहीं, हम तो सेकुलर लोग हैं, हम तो सेकुलर लोग हैं, कहीं से हमें मुसलमान दिखना नहीं है। नाम भी ऐसा रखो कि कोई पहचान ना सके। ये तुम्हारी हालतें इसी दहशत की वजह से आने लग गई। मेरे अजीजों, ये नई बातें नहीं हमारे मुल्क के लिए या हमारी तारीख में। हमारे किसी बच्चे को गिरफ्तार करके मॉब लिंचिंग करना, कुत्ते और भेड़िए उस पर हमलावर हो जाएं, एक निहत्थे को मारकर लटका देना, ये आज की बात नहीं। तुम्हें पता है, मैं रुक करके थोड़ी सी और तारीख बता दूं। अब्दुल्ला बिन जुबैर, तारीख अगर आगे बयान होती तो इंशाल्लाह उनका भी दौर आता यजीद के बाद। तो प्यारे नाजरीन, आपने देखा इस वीडियो के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इमाम अली मकाम का जो सफ़र मदीने शरीफ से करबला तक था, कैसा कैसा रहा। लोगों ने हर जगह मदीने शरीफ में भी मना किया, इमाम अली मकाम मदीना शरीफ ना छोड़े। जब हमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती है, हम आपको देख लिया करते हैं। फिर मक्के में तशरीफ़ लाए, मक्के वालों ने भी मना किया था। फिर उसके बाद आप मक्के को भी छोड़ा। क्यों छोड़ा? आपने इस वीडियो के अंदर देखा, दीन के हिफाजत के लिए, दीन के बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए। मेरे दोस्तों, इमाम अली मकाम ने हक के लिए अपने सर को बुलंद किया, यहाँ तक के सर को सजदे में ले जा करके रख करके कटवा दिए, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया। तो इससे हमें दर्स मिलता है, हमें सबक मिलता है कि दीन में कभी भी आँच आने नहीं देना, दीन का सौदा नहीं करना। वक्त आए तो अपनी जान का नजराना पेश कर देना, लेकिन दीन की हिफाजत करना। तो प्यारे नाजरीन, आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखा है, अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्त अहबाबों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब